नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जारी है। आज गालिबन इसकी 8वीं नशिस्त है। तो आज हम बात करेंगे महल तामीर करने के फिरौनी मिजाज के बारे में। इरशाद बारी ताला है, और फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक महल बनवा ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी आसमानों के रस्तों पर। फिर मूसा के इलाह को देख लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और इसी तरह फिरौन को उसके अमाल बद अच्छे मालूम होते थे, उसे रास्ते से रोक दिया गया था, और फिरौन की तदबीर तो बेकार थी। फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दावा रिसालत को तस्लीम ना किया और खुद बहुत बड़ा झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम्हारा अपने सिवा किसी को माबूद नहीं जानता। सो ए हामान, मेरे लिए मिट्टी की ईंटें आग से पका दो, फिर एक ऊंचा महल बनवा दो ताकि मैं मूसा के इलाह की तरफ चढ़ जाऊं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और यहाँ सूरह मोमिन में कहा, शायद मैं आसमान के जो दरवाजे हैं उन दरवाजों तक पहुंच जाऊं और मूसा के माबूद को झांक लूं, और बेशक मैं समझता हूं कि वो झूठा है। इस जुमले के दो मानी मुमकिन है। एक ये कि मैं मूसा की इस बात को झूठ समझता हूं कि मेरे सिवा भी कोई जहान का रब है। दूसरा ये कि मैं मूसा की इस बात को झूठ समझता हूं कि इसे अल्लाह ने भेजा है। फिरौन के हालात और खालिक के इनकार से पहले मानी की मुनासबत ज्यादा है, और अल्फाज से दूसरे मानी की मुनासबत ज्यादा है, क्योंकि उसने कहा था, मैं मूसा के माबूद को झांक लूं और उससे पूछ लूं कि क्या उसने मूसा को भेजा है। इस कलाम से फिरौन का असल मकसद ये था कि वो लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक से रोके और तकजीब पर आमादा करे। अल्लाह ताला फरमाता है, इसी तरह फिरौन की बदकिरदारियां उसे भली दिखाई दी और उसे राह से रोक दिया गया, और फिरौन की हर हीला साजी तबाह कुन साबित हुई, यानी उसे इसका मकसूद जरा भी हासिल ना हो सका, क्योंकि इंसान के लिए तो पहले आसमान तक पहुंचना भी किसी तरह मुमकिन नहीं। बाद वाले आसमानों का तो क्या जिक्र, और इनके ऊपर की बुलंदियां तो अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं। मुफस्सरीन कहते हैं कि हामान ने यह महल जो बनवाया था वो इतना बुलंद था कि इससे पहले इतनी बुलंद कोई इमारत नहीं बनी, और वो आग में पकी हुई ईंटों से बना था, क्योंकि फिरौन ने कहा था, ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर। इस वक्त हम दोबारा मर्द मोमिन की वाज और नसीहत और दलाइल का मुतालिया करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊं। भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की चीज है, और जो आखिरत है वही हमेशा रहने की जगह है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और वो साहिब ईमान भी होगा, तो ऐसे ही लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेशुमार रिज्क मिलेगा। इस तकरीर में मर्द मोमिन लोगों को राह हक की निशानदही कर रहा है, यानी उन्हें चाहिए कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इत्तिबा करें और इस फानी दुनिया से मोहब्बत ना रखें, बल्कि अल्लाह ताला से सवाब हासिल करें जो किसी का अमल ज़ाया नहीं करता। हर चीज़ का इख्तियार उसके हाथ में है, जो थोड़े अमल पर बहुत ज़्यादा इनाम देता है और गुनाह की सज़ा उससे ज़्यादा नहीं देता। उसने बताया कि आखिरत हमेशा रहने की जगह है। जो शख्स नेक अमाल करके वहां पहुंचेगा, इसे बुलंद दर्जात हासिल होंगे, और जहां ऊंचे महल्लात, आला तरीन नेमतें, अनवा अक़साम की ग़िज़ाएं और हर किस्म की बेश अज़ बेश आसाइशें होंगी।
پھر اس نے ان کے غلط عقائد کی تردید کر کے انہیں ان کے خوفناک انجام سے ڈراتے ہوئے کہا، اور اے قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو الہ، غالب اور بخشنے والی کی طرف بلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ دنیا اور آخرت میں پکارے جانے کے قابل نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ غرض اللہ نے موسیٰ کو ان کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کر دو۔ وہ انہیں اسی اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا تھا جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور جس کی شان کن فیکون ہے، اور وہ لوگ اسے فرعون کی عبادت کی طرف بلاتے تھے جو جاہل، گمراہ اور ملعون تھا۔ اس لیے اس نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ پھر اس نے واضح کیا کہ وہ اللہ کے سوا جن معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں ان کے ہاتھ میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے ان کا عقیدہ سراسر باطل ہے۔ اس نے کہا، یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جن کی طرف دعوت دے رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں نہ آخرت میں، اور ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ، یعنی جن کو اس دنیا میں کوئی اختیار نہیں اور تصرف کی طاقت حاصل نہیں، انہیں قیامت کو کیا اختیار حاصل ہوگا؟ ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں سب کا خالق اور رازق ہے۔ اسی نے بندوں کو زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے اطاعت گزاروں کو جنت اور نافرمانوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر اس نے انہیں مخالفت پر قائم رہنے کی صورت میں حاصل ہونے والے انجام بد سے خبردار کرتے ہوئے کہا، پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ لہذا اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، یعنی ان کی تردید کی وجہ سے وہ اس عذاب سے بچ گیا جو انہیں کفر و عناد اور گمراہ کن عقائد و خیالات کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون والوں کو بری طرح کے عذاب نے گھیر لیا، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، یعنی برزخ میں ان کی روحوں کو صبح و شام جہنم کا عذاب ہوتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ اس نقطہ کی وضاحت ہم نے تفسیر میں کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے سے پہلے اتمام حجت کر دیا تھا، اپنا رسول ان کی طرف بھیجا، ان کے شبہات کا ازالہ کیا اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے دلائل واضح کر دیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے فرعون کی قوم کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، انہیں قحط سالی میں مبتلا کیا جب نہ کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، نہ دودھ دینے والے جانوروں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، اور درختوں پر پھل کم ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، لیکن وہ باز نہ آئے بلکہ کفر و عناد اور سرکشی پر قائم رہے۔ لہٰذا جب ان پر خوشحالی آ جاتی، زمین پیداوار دینے لگتی اور دوسری نعمتیں حاصل ہوتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے۔
یعنی یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ایسی نعمتیں ملنی ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ نعمت کو تو ان کی برکت اور نیکی کا نتیجہ قرار نہیں دیتے تھے، مگر مصیبت آتی تو کہتے ان کی نحوست کی وجہ سے آئی۔ دراصل ان کے دلوں میں تکبر تھا، جس کی وجہ سے وہ حق سے متنفر تھے، مصیبت کو حق سے منسوب کرتے اور نعمت کو اپنا حق قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں پوری سزا دے گا، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے تھے تم کیسی ہی بات نشانی ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، پھر بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ یعنی آپ جیسے بھی معجزے دکھاتے رہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ طوفان کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد بارش کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے کھیتیاں اور فصلیں ڈوب گئیں اور پھل تباہ ہو گئے۔ ٹڈی دل معروف چیز ہے، صحیحین میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مروی ہے، جس نے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں 7 جنگیں لڑیں جن میں ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ اس موضوع پر احادیث کے بارے میں ہم نے تفسیر میں مفصل کلام کیا ہے۔ الغرض ٹڈی دل نے ان کا تمام سبزہ چٹ کر ڈالا، نہ کوئی کھیتی بچی نہ پھل، سب کو ختم کر دیا۔ کمل کا مطلب گندم کو لگ جانے والا کیڑا بھی بیان کیا گیا ہے، اور ٹڈی دل کے بچے بھی جن کے ابھی پر نہ اگے ہو۔ بعض مفسرین نے کھٹمل، بعض نے چچڑیاں اور بعض نے جوئیں مراد لی۔ بستروں اور گھروں میں ان کے گھس جانے کی وجہ سے لوگوں کا سکون غارت ہو گیا اور نیند حرام ہو گئی۔ مینڈک ایک معروف جانور ہے، یہ ان کے لیے اس طرح عذاب بن گئے کہ گھروں میں کثرت سے آ گئے، حتیٰ کہ ان کے کھانے میں اور برتنوں میں جا گھستے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آدمی کچھ کھانے یا پینے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتا۔ خون کا عذاب اس انداز سے آیا کہ ان کا سارا پانی خون آلود ہو گیا۔ وہ دریائے نیل سے برتن میں پانی بھرتے یا کسی نہر یا چشمے یا کنویں سے بھرتے تو وہ فوراً تازہ خون بن جاتا۔ یہ سارے عذاب صرف فرعون کی قوم پر آئے، بنی اسرائیل ان سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ معجزہ ایک دو ٹوک دلیل تھا کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا تھا اور قوم فرعون کے ہر فرد کو متاثر کرتا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ پختہ ترین دلیل تھی۔ دوستو، آج کی نشست کو ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اگلی نشست میں بات کریں گے قوم فرعون کی وعدہ شکنیاں اور ان پر پے در پے عذاب، بار بار ان پر عذاب نازل ہوا، اس پر ہم بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔